अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सितारा हरम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की प्रोग्राम की इस नशिस्त में हम आपकी जानिब से किए गए सवालात को ऐड करेंगे और उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँगे। आपके जवाब जो होंगे उनकी रहनुमाई फरमाएँगे मौलाना बिलाल अहमद साहिब खतीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बिलाल साहब। पहला सवाल आज प्रोग्राम में ऐड करते हैं बिलाल साहब कि एक हदीस ये बयान की जाती है कि जिसने डाइस यानी लुड्डो के दाने के साथ खेला गोया उसने खंजीर के खून में अपने हाथ गंदे किए। क्या ये सही है? लूडो खेलना हलाल है, हराम है, क्या है? इसके मुतालिक बताइएगा। जी शुक्रिया फरहान साहब। फरहान भाई, ये जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक़ है तो ये हदीस जो है ये सही है और सही मुस्लिम की ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद जो है ये डाइस के बारे में जो है ये वईद बयान फरमाई। अब असल में जो ये खेल था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खेला जाता था, इसे नर्द शेर कहते थे। और ये फ़ारस के अंदर बेसिकली जिस तरह होता है ना हर कौमी खेल, तो ये यूँ समझ लें कि ये दरअसल फ़ारस का खेल था जो यहाँ उनकी वसातत से अरब में भी खेला जाने लगा था। अब इसमें उलमाए किराम की दो आरा हैं। एक राय तो उलमाए किराम की ये है कि हर वो गेम जिसके अंदर ये डाइस यानी ये दाना जिसके ऊपर 1 to 6 तक काउंटिंग जो है ये इसके 6 पहलुओं के ऊपर लिखी हुई होती है, वो कहते हैं कि नर्द शेर वो खेल था कि जिसके अंदर ये डाइस यूज़ होता था और इस डाइस के यूज़ होने की वजह से उस खेल को जो है वो ये वईद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि गोया उसने खंजीर के खून से अपने हाथ भरे। तो वो कहते हैं कि चूँकि इल्लत जो है ये डाइस है उसके हराम उसके वईद की, फलिहाजा जिस खेल में भी ये दाना ये डाइस जो है ये यूज़ होगा वो खेल जो है वो कहते हैं कि वो हराम होगा। तो ये आप लूडो में यूज़ कर लें, ये आप किसी और पांसा जो था उसमें यूज़ कर लें, इस तरह और भी कई गेम जो हैं वो इस डाइस से खेली जाती हैं। तो एक राय उलमाए किराम की ये है कि वो कहते हैं कि ये हराम होगा। सिर्फ लूडो ही नहीं, हर वो खेल जिसमें डाइस यूज़ होगा। दूसरी राय उलमाए किराम की ये है, वो कहते हैं कि दरअसल डाइस जो है ये कोई इल्लत बनती नहीं है उस खेल के, नर्द शेर जो खेल था उस खेल के हराम होने की इल्लत जो है वो डाइस नहीं बनती, क्योंकि दाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये जो है वो हराम है। और वो इस पर जो है वो ये कहते हैं कि तारीख़ में जैसे हयातुल हयावान के अंदर भी इबारात मौजूद हैं और इसी तरह बाद तारीख़ी इबारात मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि दरअसल वो खेल उसके अंदर पाए जाने वाले बाद शिरकिया अकायद की वजह से हराम था। ठीक है, नर्द शेर जो खेल है वो खेल जो है वो उसके अंदर शिरकिया अकायद जो हैं वो पाए जाते थे, उन शिरकिया अकायद की वजह से वो खेल जो है उसको हराम करार दिया गया था। तो उन उलमाए किराम की राय ये है कि ये डाइस जो है ये कोई ऐसी वजह नहीं है किसी खेल के को हराम करार दिए जाने की, फलिहाजा वो लूडो को हराम करार नहीं देते। लेकिन फरहान साहब यहाँ ये बात भी हमारे नाजरीन के लिए जानना ज़रूरी है कि खेलों के खेलने में जो शरीयत ने उसूल व ज़वाबित मुकर्रर किए हैं उनको मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। मसलन कोई भी खेल जो आपको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देता उसका खेलना जायज़ नहीं है। मसलन कोई भी खेल है वो आपको यहाँ ज़हनी तौर पर फ़ायदा दे रहा हो, मसलन बाज़ खेल ऐसे हैं जिनसे इंसान की ज़हानत जो है वो तेज़ होती है, जैसे स्क्रैबल एक बच्चों की गेम है वर्ड्स बनाने की, उसमें इंसान को जो वोकैबुलरी उसकी डेवलप होती है। तो अगर कोई खेल ऐसा है जिसमें आपका ज़हनी फ़ायदा हो रहा है वो जायज़ है, अगर कोई खेल है जिसमें आपका जिस्मानी फ़ायदा हो रहा है वो जायज़ है, या इसी तरह अगर कोई खेल है जिसमें आपको किसी किस्म का भी दुनियावी फ़ायदा भी हो रहा है ना, तो वो खेल जो है उसका खेलना जायज़ है। लेकिन अगर कोई खेल ऐसा है जिसमें आपका वक्त ज़ाया हो रहा है और उसमें ना आपको कोई जिस्मानी फ़ायदा हो रहा है ना आपको कोई ज़हनी फ़ायदा हो रहा है, बल्कि उसमें इन्हमाक की वजह से आप अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं उनसे भी पहलू तही इख्तियार कर रहे हैं, जैसा कि जिन लोगों को अब क्रिकेट जो है ये एक जिस्मानी शौक़ है, लेकिन जिन लोगों को क्रिकेट का जुनून हो जाता है वो क्रिकेट में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास नहीं रहता, उनकी नमाज़ें जो हैं वो चली जाती हैं, उनके और मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं।
تو وہ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں ہمارے ناظرین کہ یہ لوڈو جو کھیل ہے اس کا کوئی بھی، اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی بھی ایسا خاص فائدہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ذہن بندے کا تیز ہوتا ہو یا اس سے کوئی جسمانی جو ہے فائدہ. یہ صرف ایک ٹائم کل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹائم کل کرنے کے لیے جو ہے اس کو کھیلتے ہیں. اور یہ کھیل جو ہے فرحان صاحب اس وقت اور زیادہ کبھی ہو جاتے ہیں اور حرام ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر جو ہے وہ جوا لگا کر کھیلا جائے. آپ جانتے ہیں کہ لوڈو جو ہے جو گھروں میں کھیلی جاتی ہے اس پر تو نہیں اتنا معاملہ، لیکن یہ جب بازاروں میں آ جاتی ہے تو اس کے اوپر جوا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جوا جو ہے یہ تو ویسے ہی اس کو شریعت نے حرام جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو اگر اس میں صرف لوڈو نہیں، کوئی بھی کھیل جو ہے اگر آپ اس کے اوپر جوا لگاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. بہرحال میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوڈو ایک رائے یہ ہے حرام ہے، دوسری رائے علماء اکرام کی یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کا کھیلنا وہ بہتر نہیں ہے، اجتناب کرنا چاہیے. ناظرین، جیسا کہ بلال صاحب نے کافی دلیل سے سمجھایا اور مثالیں دے کر سمجھایا کہ اس کھیل کو کھیلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور قباحت اس صورت میں نہیں اگر اس پر جوا لگا کر نہ کھیلا جائے. ویسے عام بھی اگر کھیلتے ہیں تو ایک ٹائم پاس اگر کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کھیلتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو مختصراً یہ کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. نیکسٹ کوسچن ایڈ کرتے ہیں بلال صاحب. نیکسٹ کوسچن پروگرام میں یہ ہے کہ بچے اگر شادی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو کیا اس کا گناہ والدین کے ذمہ جاتا ہے؟ جی فرحان بھائی، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے خود ساختہ رسومات اور مصنوعی پن جو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے نکاح کو اور شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے. اور بسا اوقات والدین کی انا آڑے آ جاتی ہے، ضد آڑے آ جاتی ہے. تو بہت سے جو ہے وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بہرحال نکاح جو ہے وہ جتنا شریعت نے آسان رکھا ہے اتنا ہی ہمارے معاشرے نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایک حلال طریقہ اور ایک جائز طریقہ راستہ جو ہے وہ مشکل کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ہوں گے. ظاہر ہے ایک فطرت جو اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور والدین کو اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور بالخصوص لڑکے کو اور لڑکے کے والدین کو، کیونکہ لڑکی والے بہرحال ہمارے معاشرے میں فرحان بھائی کمزور اور بیچارے مجبور ہوتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو وہ بیچارے اپنی بچی کے لیے کرتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا جی وہ. لیکن بیٹا یا بیٹے کا جو باپ ہوتا ہے وہ بہرحال اس میں ایک مضبوط سٹینڈ جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور وہ قوی جو ہے وہ کوئی فیصلہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے، بلکہ والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کا نکاح جو ہے اس کو آسان بنائیں اور معاشرے کے لیے ایک مثال بنائیں. اب اس میں جو سوال کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں شریعت نے ہر انسان کی ایک ذمہ داری مقرر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ نگران ہے، اور اس کی ذمہ داری، اس کی مسئول عن رعیتہ، اس کی رعایا، اس کی نگرانی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب بچے کا نکاح کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر والدین جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے، اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، اور محض مزید جو ہے وہ آگے جانا، خوب سے خوب زر کی تلاش کرنا، یا اور بڑے اپنے خود ساختہ ہماری خواہشات ہیں، اگر بلا وجہ اور بغیر کسی عذر کے والدین بچے کے نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں اور اس دوران بچے سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو والدین بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں، والدین بھی اس کے برابر کے قصوروار ہیں، جرمدار ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ سبب بنے ہیں اس بچے کے گناہ کا ارتکاب کرنے میں. اگر وہ اس کو بروقت جو ہے حلال ذریعہ اور حلال طریقہ جو ہے وہ اس کو بروقت میسر کریں تو ظاہر ہے کہ بچے ان گناہوں سے جو بچ جائیں گے. تو والدین کو اس پر فکر مند ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے نکاح جو ہیں وہ جلد از جلد آسان طریقے سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، پروگرام میں تیسرا کوسچن ایڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر اپنے سوالات ضرور بھیجا کریں. اس پر بھی آپ کے بھیجے گئے سوالات ہم پروگرام میں ایڈ کرتے ہیں اور ان کے جواب ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. تیسرا سوال بلال بھائی آج کا اور آخری وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنتی لوگوں کو ان کے گھر والوں کے حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے؟ ان کو ان کے ماں باپ، بہن بھائی یاد ہوتے ہیں؟
جی فرحان صاحب، بڑا سینسٹیو سا سوال ہے کیونکہ لوگ اس میں ذرا آگے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ آگے نہیں نکلنے دیتے لوگوں کو۔ جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا معاملہ اس دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہ تو ان انسانوں کے کوئی کام آ سکتا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی خیر، کوئی نقصان سے بچانا یا ایسا کوئی کام انسان نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ خود ہماری دعاؤں کا اور ہمارے صدقات کا محتاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے بالکل دنیا کے امور کا یاد ہی نہ رہے، بالکل اسے دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں جو واقعہ بیان کیا ہے انبیاء اکرام کا، کہ جو اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے تو دوڑتا ہوا شہر سے کنارے سے ایک شخص آیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو یعنی اس نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ وہاں جب اس کو موت آ گئی تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کاش میری قوم یہ جان سکتی جو اللہ نے مجھے بخش دیا، جو اللہ نے مجھے عزت دی، جو اللہ نے مجھے مقام دی، کاش کہ میری قوم جو ہے یہ جان سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنی قوم کا علم تھا، اپنی قوم کی فکر تھی، اپنی قوم کے بارے میں نالج تھا، لیکن ان کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اسی طرح بسا اوقات یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ایسا ہو، لیکن یہ ایک ممکنات میں سے ہے کہ ایک حدیث آتی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ روح جو ہے روحوں سے ملاقات کرتی ہے، روح جو ہے وہ روحوں سے ملاقات کرتی ہے۔ اچھا، اب اس ملاقات کی صورت کیا ہو سکتی ہے جو سمجھ آتی ہے ہمیں؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ پہلے وفات پا گیا، ٹھیک ہے، اس کی روح جو ہے وہ عالم ارواح میں چلی گئی، اس کے ملنے والوں میں سے اس کے بعد کچھ سال 2 سال بعد کوئی اس کا اپنا جو ہے وہ وفات پا گیا، تو اب اس کی روح جو ہے وہ بھی عالم ارواح میں چلی گئی۔ تو جب یہ دونوں روحیں جو ہیں وہ آپس میں ملیں گی تو یہ جو بعد والی روح ہے، چونکہ اس نے وہ بعد والے 2 سال بھی دیکھے ہیں نا، تو یہ وہاں جا کر اس کو ان 2 سالوں کے بارے میں خبر دے سکتی ہے، کیا ہوا تمہارے بعد، پیچھے سے کیا ہوا، یعنی یہ پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ حدیث بھی موجود ہے کہ روح سے ملاقات کرتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ خبر دے سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ مامور ہیں دنیا کے اوپر، کاموں کے اوپر، تو وہ خبر دے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل میں بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا، جنت میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات جنت میں بڑھا دیے۔ جب اس کا درجہ بڑھا دیا گیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں نے کوئی نیکی تو کی نہیں ہے، تو اب مجھے تو جو ملنا تھا مل گیا، اب میرا یہ درجہ جو ہے یہ کیوں بڑھا دیا گیا؟ تو پھر فرشتوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے پیچھے سے تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے لیے دعا کرتا ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کے تو تمہارا یہ درجہ بڑھا دیا۔ یعنی فرشتوں نے اس کے بیٹے کے ایک عمل کے بارے میں اس کو خبر کر دی کہ ایسے ہوا۔ تو فرشتے جو ہیں چونکہ وہ جانتے ہوتے ہیں تو اور پھر ان کی ملاقات ادھر سے ارواح میں ان سے بھی، جیسا کہ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ہوتی ہے، تو یہ فرشتے جو ہیں وہ بعد والوں کی خبر جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی ان کو اخبار یا کوئی حالات کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ بلال صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمارے پروگرام پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اپنے سوالات بھی سینڈ کرتے رہیں، ہم ایڈ کرتے رہیں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔